अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद करप्शन के खिलाफ अवाम में शऊर और आगही पैदा करना है। पाकिस्तान में आज सरकारी सतह पर भी कई तकरीबात मुनक्कद की गई हैं। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब हुई, 50 रुपये का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया है और इसके अलावा मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर रैलीज भी निकाली गई करप्शन के खिलाफ शऊर और आगही पैदा करने के लिए। पाकिस्तान करप्शन से हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा है पिछले कई दहाइयों से, और करप्शन जो है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दी जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कोशिशें भी की जा रही हैं सरकारी सतह पर भी। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो करप्शन के खात्मे के नारे पर ही उसे मैंडेट मिला है और काफ़ी दावे भी किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि वो करप्शन के खात्मे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी से कोशिशें कर रही है। और एक बाकायदा एक यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है हुकूमत की तरफ से, जिसके इस वक्त सरबराह हैं शहजाद अकबर साहब, जो कि हेड कर रहे हैं। इस वक्त मावन खसूसी हैं एंटी करप्शन के और इसके अलावा एहतसाब के, और साथ ही साथ एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है करप्शन के खात्मे के लिए और बाहर जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा है उसको वापस लाने के लिए। आज के शो में हम पहले हिस्से में शहजाद अकबर साहब से बात करेंगे कि क्या हुकूमत को कामयाबियां अब तक हासिल हुई हैं पहले 100-110 रोज़ में करप्शन के खात्मे के सिलसिले में, और साथ ही साथ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब शहजाद अकबर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने शो में वक्त दिया। ये बताइएगा कि करप्शन, जैसा कि हमने बात की कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई, मरकजी तकारीब भी हुई, हुकूमती सतह पर यादगारी सिक्का भी 50 रुपये का जारी कर दिया गया, लेकिन ये इक़दाम तो काफ़ी नहीं है। ज़ाहिर है शऊर आगही भी पैदा करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अमलन करप्शन के खात्मे के लिए आपकी हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए? जी समर, शुक्रिया। असल में मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये तो एक यादगार दिन मनाना है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो करप्शन के अगेंस्ट है उसके तहत ही एक तमाम ममालिक की कमिटमेंट होती है कि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन का दिन मनाया जाएगा। उस पर रैलीज़ होंगी, उस पर पोस्टर्स लगेंगे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, इसकी एंटी करप्शन की जो एफ़र्ट है उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस के ऊपर एक उसका जो एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी के लिए आप एक पूरा फ्रेमवर्क है उसका एक छोटा हिस्सा है। चूँकि ये एक दिन आलमी दिन है, ये पूरी दुनिया के ममालिक में मनाया जाता है, तो इसकी जो तरीक़ है वो ऐसे ही होती है। और पाकिस्तान में भी यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है UNODC के नाम से, वो इसका एहतमाम करता है और पाकिस्तान में जो इदारा उसके साथ इस दिन को मनाता है वो नैब है। इसी तरह से आज ऐवान सदर में एक तकरीब भी मुनक्कद हुई जिसके अंदर एंटी करप्शन के और इंसदादे रिश्वतस्तानी के लिए जो भी काम हुआ उसके ऊपर लोगों को शील्ड्स भी दी गई। तो इसका तो कॉन्टेक्स्ट ये है। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि हमें इससे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारी हुकूमत को आए हुए 100 दिन हुए हैं और ये इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है, जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है, एजेंडा है, वो अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन का है। तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए हम 2 सतह पे इस वक्त काम कर रहे हैं। एक है आपके इदारे जो हैं मुल्क में, उनकी मजबूती, उनकी इंडिपेंडेंस, और वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जब कैपेसिटी बिल्डिंग में आप जाते हैं तो उसके पर्सोनल की कैपेसिटी, वहाँ पे जो तफ्तीशकार हैं उनके अंदर बेहतर से बेहतर सलाहियत के लोग हों, उनके पास तफ्तीश करने के लिए जदीद आलाकार हों, फेयर हों, जस्ट हों, इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ के ऊपर हम इन तमाम इदारों से मिलकर काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारे जहन में भी है और कानून के मुताबिक भी हम पे लाजिम है कि किसी तरीके से भी इन इदारों की खुद मुख्तारी मुतासिर ना हो। जैसे कि आप देखिए, इनके कवानीन की बेहतरी के लिए एक टास्क फोर्स कायम की गई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कवानीन की बेहतरी के लिए। अब उस टास्क फोर्स के अंदर भी नैब को पूरी रिप्रेजेंटेशन दी गई। हुकूमत चाहती तो हुकूमत खुद से अपने तौर पे सिर्फ वज़रा की और बाकी पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी बना सकती थी, लेकिन हमने जो टास्क फोर्स बनाई उसमें दो रिप्रेजेंटेशंस दी गई नैब के महकमे को, ताकि उसमें जो चेयरमैन नैब हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी दोनों की नुमाइंदगी हो।
تاکہ ان کی بھی اس میں پوری رائے لی جائے، کیونکہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قوانین کو مزید مضبوط کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو انصاف کے اوپر مبنی کیا جائے تاکہ کسی بے گناہ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. تو دونوں کے بیلنس کے لیے تو اوور آل کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈیشنلی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن جو ہے اوپری سطح کے علاوہ نچلی سطح پہ بھی اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو پروونشل سطح پہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا. اس کی ایک زیادہ زندہ مثال ہے پنجاب کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ. اس کا جو قانون ہے وہ قانون اتنا پرانا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر خود مختاری بالکل نہیں ہے. اس قانون کے تحت اگر اینٹی کرپشن کا محکمہ کسی بھی گریڈ 18 کے افسر سے اوپر کارروائی کرنا چاہے گا تو اس کو جا کے پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے اور چیف منسٹر پنجاب سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور یہ ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے جس نے اس قانون کو غیر قانونی اور ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا ہے. ہمارا اس وقت اینٹی کرپشن پنجاب کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ایک امینڈمنٹ بھی تیار کی ہے جو کہ اب یہ اس کو انڈیپینڈنس دے گا کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن چاہے انیشیٹ کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، کیسز فائل کرنے ہیں، انہیں چیف منسٹر سے یا چیف سیکرٹری سے اجازت نہ لینی پڑے، انڈیپینڈنٹلی کمپلینٹ کے اوپر وہ کارروائی کریں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اوور آل کرپشن کے اوپر کام کرنے پہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ سر انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی آپ کی گورنمنٹ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پیسہ جو کہ پاکستان سے لوٹ کے باہر منتقل کر دیا گیا منی لانڈرنگ کے ذریعے یا پھر دیگر ذرائع سے، وہ پیسہ واپس لانے کے لیے بھی آپ کی گورنمنٹ کافی زیادہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں، 26 ممالک کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ تھوڑا نظر دوڑائیں تو یہ معاہدے جو تھے یہ تو بیسیکلی جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا OECD کے ساتھ ستمبر 2016 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ملٹی لیٹرل انہوں نے کنونشن سائن کیا تھا. یہ تو اس کے ثمرات اب آنا شروع ہوئے ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ تو کریڈٹ اس کا غلط نہیں لے رہی پھر؟ دیکھیے سمر، بڑا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا. میں اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. صبح سے میں نے ایک خبر بھی دیکھی ہے کہ چھپی ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور وزیراعظم صاحب نے کوئی ایسی چیز کہہ دی جو ہوئی نہیں اور ہم کسی اور کا کریڈٹ لے رہے ہیں. 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو وزیراعظم صاحب کا جو بات وہ کر رہے تھے اینکرز کے ساتھ، اس کا کچھ کانٹیکس وضع کر لیں پہلے. دیکھیے معاہدے جو ہیں وہ یہ ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ ملٹی لیٹرل ٹریٹی جو OECD کا فریم ورک ہے اس کے اندر کنونشن کو پاکستان نے 2016 میں سائن کیا. لیکن اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں مل سکتا کیونکہ OECD کی ممبرشپ اسحاق ڈار نے نہیں لی. OECD کے پلیٹ فارم کے اوپر جو چیزیں ہونی ہیں اس میں کوئی ایک انڈیویجول بالکل نہیں لے سکتا. یہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ کا حصہ ہے، تو اس کمٹمنٹ کے تحت ہی لی گئی. جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے کردار کی بات ہے تو میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ OECD کی جو پورا سیٹ اپ ہے اس کے اندر آٹومیشن ہوتی ہے. آٹومیشن یہ ہے کہ جب سے یہ ٹریٹیز نافذ العمل ہو جائیں گی تو انفارمیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی وداؤٹ ریکویسٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی ان ممالک میں ہمارے ریزیڈنٹس کی، ٹیکس پیئرس کی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ممالک تھے ان کے ساتھ محترم اسحاق ڈار صاحب نے آٹومیشن نہیں کی. سوئٹزرلینڈ کے ساتھ نہیں کی، برٹش ورجن آئی لینڈ کے ساتھ نہیں کی، اس طرح کے باقی ٹیکس ہیونز ہیں ان کے ساتھ نہیں کی. اور پھر OECD کے اندر شہزاد اکبر صاحب جو ہمارا معاملہ تھا OECD کے اندر تو ہم پیئر ریویو گروپ کے اندر تو ہم آگے تھے. اب اس میں یہ تھا کہ 35 ممالک کے ساتھ ہماری اس سال انفارمیشن شیئرنگ ہونی تھی. آپ میری بات سن لینا تھوڑی سی، میری تھوڑی سی، میں نے آپ سے عرض کی تھی میری تھوڑی سی بات سن لیں. لیٹس ناٹ جمپ دا گن. ملٹی لیٹرل ٹریٹی کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے، ملٹی لیٹرل ٹریٹی میں آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. ممبر بننے کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اسپیسیفک آٹومیشن انفارمیشن کس ملک سے ملے گی یا نہیں ملے گی. OECD کے تو نیٹ ورک کے اوپر 90 سے اوپر ممالک ہیں. 104 ممالک. نیٹ ورک میں ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اس کا حصہ بنے گا لازمی اس کا دوسرے ملک کے ساتھ بھی ہو. اس ملٹی لیٹرل فریم ورک کے اندر بھی 2 ممالک کو ایکسچینج آف انفارمیشن کے لیے ایک دوسرے کو آپ سمجھیے کہ ٹک کرنا ہوگا کہ میں کہوں کہ میں نے سوئٹزرلینڈ کو اپنی انفارمیشن دوں گا اور سوئٹزرلینڈ مجھے انفارمیشن دے گا. یہ اس ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ کے اندر جا کے ایک ایڈیشنل چیز آپ کو کرنی پڑتی ہے. ملٹی لیٹرل تو ایسا ہے کہ ایک سمجھیے کہ ایک ممبرشپ ہو گئی ہے، ایک کلب بن گیا ہے. اس کلب کے اندر
آپ کو آپ کے ملک کی اسپیسیفک انفارمیشن تب ملے گی جب آپ باقی ممالک کے ساتھ اس کو جا کے اس ارینجمنٹ کے اندر اسی میں عرض کرو شہزاد اکبر صاحب کہ 56 ممالک کے ساتھ تو ہمیں آٹومیٹیکلی ملنی تھی 104 میں سے، کہ پہلے سال 35 سے دوسرے سال ہمیں مزید 20 یعنی 2019 میں مزید 20 ممالک اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہمارے، اور 2020 میں مزید ایک ملک شامل ہونا تھا۔ 56 نے تو تقریباً اس پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ ہونا تھا ایک پروسیس کے تحت۔ 48 کا معاملہ جو تھا کہ 56 میں نے اب agree نہیں سنیں نا، کیا تھا۔ 56 دیکھیں 56 میں اور 48 کے ساتھ بھی ہم پرسو کر رہے ہیں، 56 کے اندر بھی 26 کی انفارمیشن آئی، تو میں نے جو بات جو وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی وہ یہی ہے کہ ہمیں 26 ممالک کی انفارمیشن مل گئی، اور دوسری چیز ہے کہ 26 ممالک کی انفارمیشن کے اوپر جتنی تیزی سے ایکشن ہوا، ہم نے تمام اس کے اندر جتنی انفارمیشن آ کے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اس وقت ویکینڈ پہ بھی جو ہمارا یونٹ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جتنے لوگوں کو نوٹسز کیے ہیں، کچھ لوگ تو شاید سیٹلمنٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ اب یہی معاملہ ہے شہزاد اکبر صاحب کہ 26 کی آپ بات کریں کہ یہ اسی OECD کے ساتھ جو ہمارا ملٹی لیٹرل ہم نے جو کنونشن سائن کیا تھا اس کے تحت ستمبر 2018 سے معلومات ملنا پاکستان کو شروع ہونی تھی، یہ 26 سے آپ خود بتا رہے ہیں کہ اسی کے تحت ہوئی ہے۔ لیکن آپ بھی خان صاحب بھی مسلسل یہ کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ ہم نے 26 ملکوں کے ساتھ معاہدے کر دیے ہیں معلومات کے تبادلے کے لیے۔ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں خان صاحب نے ان کے الفاظ کیا تھے کہ ہم نے معاہدے کیے، میں ذرا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سر پلیز پلے کر دیں ذرا، خان صاحب کیا کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے کیے معاہدے۔ 26 ملکوں کے ساتھ ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ کی، ہم نے سائن کیا 26 ملکوں سے۔ سوئٹزرلینڈ سے بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے، آج ہمارا سائن ہوا ہے سوئٹزرلینڈ سے۔ 26 ملکوں سے جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جو ان ملکوں میں ہمیں پتا چلا ہے، وہ 11 ارب ڈالر ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیے، یہ تو آٹومیٹیکلی ستمبر سے آپ کو معلومات ملنا تھی، آپ خود بتا رہے ہیں کہ 26 سے تو اس کے تحت ہوئی ہیں OECD کے ساتھ۔ سمر آپ دیکھیں، یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر دیکھیے سمر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی پازیٹیو کرٹیسزم کریں تو بڑا مناسب ہوگا۔ اگر ہم صرف یہ کرٹیسزم کریں کہ ہم نے ایک نشانہ بنا لینا ہے کسی ایک ذات کو یا کسی ایک دفتر کو، پھر نشانہ بنانا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے سر، بالکل نہیں ہے۔ وزیر اعظم سمر بات سوال کر کے جواب تو لے لیا کریں میرے بھائی، مطلب آپ اس طرح کیا کریں، گیسٹ کی تصویر لگا لیا کریں اور کمنٹری خود کر لیا کریں۔ نہیں آپ پوری بات کریں شہزاد اکبر صاحب۔ دیکھیں میری عرض، آپ نے اپنا پورا کلپ سنا دیا، میری عرض سن لیجئے، اس کے بعد فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ نے جو کلپ سنایا اس کلپ کے اندر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 ممالک سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ہم نے 26 ممالک سے معاہدے کر لیے، ہمیں 26 ممالک سے انفارمیشن آ گئی جو 11 ارب ڈالر کی ہے۔ اب مجھے میرے بھائی یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کو 11 ارب ڈالر کی انفارمیشن کے اوپر کوئی اعتراض ہے، یا آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ معاہدہ اس نے کیا تھا یا معاہدہ اس نے کیا تھا؟ کیا ان معاہدوں کو ایکچولائز کرنا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اس حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے؟ کیا سوئٹزرلینڈ کے جا کے ٹریٹی کی ریٹیفیکیشن، بائی لیٹرل ٹریٹی کی ریٹیفیکیشن کرانا، سوئٹزرلینڈ کے ساتھ آپ کی آٹومیشن نہیں ہے؟ جو سب سے بڑا وعدہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا کہ جی ہم سوئس سے یہ کر دیں گے، اور سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پاکستان نے غالباً کر دیا تھا، سوئٹزرلینڈ کی طرف سے ریٹیفیکیشن رہتی تھی، بالکل جو بھی آپ نے کی ہے پاکستانی کابینہ نے کر دیا تھا سوئٹزرلینڈ سے ریٹیفیکیشن۔ مجھے ایک بات بتا دیں سمر صاحب، آپ یہ ایک بات بتا دیں، 1.5 سال سے پہلے آپ نے سائن کر دیا تھا، 1.5 سال میں آپ سے ریٹیفیکیشن نہیں ہوئی، ہم نے 3 مہینے میں کیسے کرا لی؟ بالکل ہمیں اس کا تو کریڈٹ دے دے کم از کم، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک صحافی کے ٹائر کا، سنیں، ایک شخص کے گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور وہ ٹویٹ کر دیتا ہے میرے اوپر وزیر اعظم نے حملہ کر دیا اور میری جان کو کر دیا۔ ہمارے ساتھ کچھ تو آپ کریں، لحاظ کریں۔ دیکھیں جو آپ نے کیا اس کا پورا کریڈٹ ایسے نہ کریں، پازیٹیولی لیں۔ بالکل دیں ہم کریڈٹ، میں کہتا ہوں کریڈٹ ایک بھی نہ دیں سمر، ایک بھی کریڈٹ نہ دیں۔ ہم نے صرف ایک بات کی، ہم نے یہ کہا کہ 26 ممالک سے معاہدہ ہوا، 26 ممالک سے ہمیں انفارمیشن آ گئی، وہ معاہدہ اس کا ملٹی لیٹرل کا، میں کہتا ہوں یہ آپ بھی کریڈٹ بالکل اسحاق ڈار کو دے دیں، لیکن ایک چیز پہ توجہ رکھیں جس میں میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابھی صرف 26 ممالک کی انفارمیشن آئی ہے 11 بلین ڈالر تک کی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری انفارمیشن ابھی تک ہم سے اس طرح سے ڈیسائفر نہیں ہو پائی ہے۔ ہمارے جو اس میں انویسٹیگیٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اب اس کے اندر بہت سارے ایسی معلومات نکلیں گی جس میں بڑی جلدی ریکوری بھی ممکن ہوگی، بہت ساری ایسی معلومات ہوگی جو فالو اپ بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہماری جو ریکوری کی آپ نے بات کی شہزاد اکبر صاحب، اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ معلومات مل جانا تو بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے کہ 11 ارب کی معلومات مل گئی ہے وہاں سے ہمیں، کہتے ہیں اصل ثمرات تب نظر آئیں گے جب یہ پیسہ پاکستان واپس آئے گا، تو وہ کب تک، وہ ٹائم فریم آپ نے سیٹ کیا، کب تک ہمیں اندازاً یہ پیسہ واپس آنا شروع ہو جائے گا یا مل جائے گا؟
دیکھیں پیسہ واپس آنے کے لیے دو طرح کے عمل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو پرسو کریں گے انڈر دی انٹرنیشنل ٹیکسیشن رجیم. جو ٹیکسیشن کی رجیم ہے آف کورس اس کے اوپر ایک آپشن جس کے ساتھ جس سے چیز مانگی جائے گی اس کے پاس آپشن ہوتا ہے سیٹلمنٹ کرنے کا, کہ جتنی اس کے اوپر ٹیکس لائبلٹی یا لائبلٹی ڈالی گئی ہے وہ پیسے ادا کر دے یا وہ اپنی پراپرٹی انڈر گو کر دے. تو دونوں صورتوں میں وہ ریکوری نسبتاً جلدی ہے. اب یہ جو 11 بلین کی فگر تھی, اس فگر کے اندر بہت سارے منی لانڈرنگ کے کیسز بھی شامل تھے, بہت سارے ایسٹ بیانڈ نون سورسز کے بھی کیسز شامل ہیں کچھ ممالک میں. وہاں پہ ہم نے مختلف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. ابھی برطانیہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا 2 ماہ پہلے, جس میں ہم نے لا اینڈ جسٹس انیشیٹو کیا تھا, اس کے تحت وہاں پہ کچھ کارروائیاں ہم نے شروع کر دی ہیں, کچھ لوگوں کے پیسے بھی فریز کر دیے ہیں. اب جو برطانیہ کا قانون ہے اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے کہ ہم اس میں ہر چیز اس وقت تک جب تک وہ عدالت میں فائل نہیں کر سکتے ہم آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پہ بھی اس وقت جو کارروائی شروع ہو رہی ہے, ان کی ایک ٹیم اگلے ہفتے پاکستان بھی آ رہی ہے, اس سے یہ کرسمس کے بعد ایک ٹیم آ رہی ہے جو ایک آن گوئنگ کیس کے اندر ایویڈنس ریکارڈ کرے گی. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں بھی ہم سول ریکوری کا روٹ اختیار کر رہے ہیں. تو اس میں بھی امید ہے کہ جلد, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 1 سے 2 سال کی مدت کے بیچ میں ریکوریز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جب یہ ریکوریز شروع ہوتی ہیں تو اس وقت یہ سپیڈ اپ بھی ہوں گی انشاءاللہ. اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ جو ہمیں کوآپریشن درکار ہوتی ہے وہ دیگر ممالک میں ان کے لاز کی, ان کے سسٹمز کی ہوتی ہے. لیکن سمر یہاں پہ جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے اپنے سسٹمز کے اندر بھی قوانین کو فرم اپ کرنے کی. میوچل لیگل اسسٹنس کا ہمارے اندر کوئی قانون نہیں تھا پاکستان کے. بہت عرصے سے دنیا سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے ہاں میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون نہیں ہے. اس کے اوپر ہم قانون سازی کر رہے ہیں, ابھی ہم اس کو پارلیمان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اس میں ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ساتھ دیں گی اور یہ نہ ہو کہ وہ پارٹی پولیٹکس کا نشانہ بن جائے. جو اس طرح کی لیجسلیشن آنی ہے, اس طرح سے وسل بلور کا ایکٹ ہم نے تیار کر لیا ہے, لا منسٹری نے وہ آنا ہے. وہ جب پارلیمان کے سامنے جاتا ہے, اگر یہ اس میں جلدی سے اس کو پاس کر دیں, جو بھی اس میں وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل ہو سکتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو ایک بل پیش کرتی ہے, لیکن اس کا جلدی پاس ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو ہماری انٹرنیشنل کوآپریشن ہے اس کے لیے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. تو امید ہے کہ جلد یہ سلسلہ بھی ہو جائے گا. ایک میں صرف درخواست کرنا چاہوں گا, یہ جو ٹریسنگ ہے, ٹریکنگ ہے, اس کو اتنا آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بریک تھرو ہے. اس سے پہلے ہم نے ساری زبانی باتیں تھی, مطلب کہ آپ کہتے تھے, میں کہتا تھا, کوئی تیسرا شخص کہتا تھا کہ اتنے پیسے ہیں, اتنے ارب ڈالر ہیں. وہ سب باتیں ایسی تھی کہ ہم نے کسی اخبار کو کوٹ کر دیا, کسی صاحب نے کوٹ کر دیا, پوری قوم نے اسحاق ڈار کو کوٹ کر دیا, انہوں نے سینٹ میں کہا تھا. یہ کنکریٹ انفارمیشن ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنوے کی گئی ہے, ایسٹس ہیں, پراپرٹیز ہیں, اکاؤنٹس ہیں. یہ ایسی ہوا میں غائب ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ چیز بڑی جامد ہے. تو یہ چیز ایک بڑی خوش آئند ہے. ہماری حکومت آج ہے, کل اگر نہیں ہوگی کوئی دوسری حکومت آئے گی وہ بھی انہی چیزوں کو پرسو کر سکتی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, یہ کوئی کسی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی اس میں نتیجہ نکلے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. بالکل صحیح. اس کے علاوہ سر اگر ہم پاکستان کے اندر بات کریں, جو انسٹرومنٹ ہے اس وقت, جو پاکستان میں جو مین کی انسٹرومنٹ ہے بدعنوانی کے خلاف, کرپشن کے خلاف, وہ ہے نیب کا ادارہ. اور نیب سے متعلق خان صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ نیب کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہے. کنوکشن ریٹ جو ہے وہ تقریباً بڑی مشکل سے 7% تک ہے. اور وہ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے, بدقسمتی ہے کہ ہم نیب کو کچھ کر نہیں سکتے, اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے ڈائریکٹ انڈر نہیں آتا کنٹرول میں, وہ ایک آٹونومس ادارہ ہے. تو کیسے کریں گے؟ آپ کی گورنمنٹ تو آئی ہی اقتدار میں کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کے آئی تھی, تو پھر کس انسٹرومنٹ کے تھرو آپ کریں گے وہ احتساب جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ بالکل. دیکھیے سمر, 2 چیزیں ہیں. ایک احتساب میں جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا, ایک ہائی لیول کی سطح پہ ہے اور ایک پھر اس کے بعد وہ عام سطح جس سے عوام متاثر ہوتی ہے. ان صوبوں میں جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں تو ہم اینٹی کرپشن کے اندر ان کے قوانین بھی چینج کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے بڑے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی لگایا ہے. پنجاب میں اینٹی کرپشن کا جس کو چیف لگایا گیا وہ بڑے مطلب آپ ان کی جو شہرت ہے وہ سب لوگ اس سے واقف ہیں, اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کا محکمہ پنجاب میں بڑا فعال ہو گیا ہے. اب جو چیز اس میں قانون سازی کی ہے, چونکہ پنجاب کی یا کے پی کی اسمبلی میں ہمارے لیے ذرا زیادہ آسان ہوگی, تو اس پہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ جلد نافذ العمل کیا جا رہا ہے. جہاں تک فیڈرل کی بات ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مین ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ہے, اور ہماری انٹرنیشنل جو
कमिटमेंट है उसके मुताबिक हम फेडरल सतह पे कोई दूसरा इदारा खड़ा भी नहीं कर सकते। तो इसी इदारे के साथ आपने काम करना है और उसकी इंडिपेंडेंस को भी आपने मलहूज़ खातिर रखना है। उसकी इंडिपेंडेंस उसके कानून के तहत फिक्स कर दी गई है, तो हम उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन एक जो है कि जिसके अंदर, क्योंकि ये नैब का इदारा किसी दूसरे मुल्क का तो नहीं, इसी मुल्क का है, इसी मुल्क के पार्लिमान के ताबे है, इसी मुल्क के पार्लिमान से ही वो अपनी इख्तियार लेता है और इस मुल्क की हुकूमत से वो अपने ज़राए लेता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, एक जो टास्क फोर्स बनाई गई है इस कवानीन के अंदर तरमीम के लिए, बेहतरी के लिए, उसके ऊपर काम हो रहा है जहाँ पे कवानीन को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग और नैब के अंदर बेहतर लोगों की शमूलियत, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो अपना रोल अदा कर सकती है। लेकिन तरमीम के लिए तो आपको यहाँ पे अपोजिशन की सपोर्ट भी शहजाद अकबर साहब चाहिए होगी। तरमीम के लिए तो आपको अपोजिशन की सपोर्ट भी चाहिए होगी। और नवाज शरीफ साहब, आपने सुना होगा उनका बयान, वो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि नैब जैसा है वैसा ही रहे, मैं भुगत चुका हूँ, बाकी भी भुगते हैं। गो के वो भी नैब से खुश नहीं है, बार बार वो गिले शिकवे कर रहे हैं नैब के किरदार से, उनके कंडक्ट से, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं भुगत चुका हूँ, बाकी भी भुगते हैं, अब उसमें छेड़छाड़ कोई भी, हम एटलीस्ट उसका हिस्सा नहीं बने। मेरा ये ख्याल है जी कि देखिए हमारे मुल्क की सियासत को, मैं सियासतदान हरगिज़ नहीं हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है कि शायद हमारे कल्ला करे हमारे मुल्क की सियासत जो है मैच्योर हो सके। देखिए ये तो आप बारी बात कर रहे हैं कि अब आपको ख्याल आया कि नैब बहुत बुरी है, उससे पहले 35 साल आप इक़्तिदार में रहे तो तब आपने इसको दुरुस्त नहीं किया। जबकि नैब का जो पहला कानून था 1997 एहतसाब ब्यूरो का जो कानून था, उसमें और इस नैब के कानून में कोई फ़र्क नहीं है, ये वही है, सिर्फ हमने इसके इदारे का नाम चेंज हो गया 99 में। तो मुझे बताइए कि कानून अगर आज बुरा है तो फिर ये 97 में बुरा क्यों नहीं था? हमें इस चीज़ों से बढ़ कर आगे देखना चाहिए। देखिए इस वक्त हुकूमत जो अपनी एफर्ट कर रही है, उसने एक कमेटी बनाई है जिसमें उस इदारे को शमूल करके, ताकि ऐसे ना लगे कि जैसे हम नैब के ऊपर कोई शबखून मुसल्लत कर रहे हैं, कोई तब्दीली नैब की उसके अंदर कंसल्टेशन हो, कोई हम सलत नहीं कर रहे, नैब की उसके अंदर अपनी आ जाएं, जो उसके अंदर वो बेहतरी करना चाहते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा इख्तियार मांगते हों, हम उनको कहेंगे जी आप कम करें, वो ड्राफ्ट लेके इवेंचुअली पार्लियामेंट के पास जाएगा और पार्लियामेंट में जो कमेटी होगी लॉ एंड जस्टिस की, उसके अंदर अपोजिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के भी हैं, और उस वक्त जो कंडक्ट होगा हुकूमत का और अपोजिशन का वो सबके सामने आ जाएगा। वरना देखिए अगर आप सही मानों में बेहतरी चाहते हैं तो फिर तो आपको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके खिलाफ केसेस बंद हो जाएं, उसकी वजह से नैब बंद हो जाए, फिर तो बात आगे नहीं चल सकेगी। तो फिर तो यहाँ इंडिपेंडेंट इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो आइन के मतराफी होगा, चाहे हम बनाएं या अपोजिशन बनाए, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। तो ऐसे बात आगे चल नहीं सकेगी। आगे बात चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी के साथ, शहजाद अकबर साहब, पॉजिटिविटी के साथ ही मामला आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए शफाफ अंदाज में। अब इस वक्त जो वाहिद अपोजिशन का एतराज़ है, उनका गिला है, वो ये है कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। अपोजिशन तो ये भी इल्ज़ाम लगाती है, आपने भले कह दिया कि हमारा नैब के ऊपर कोई भी असर रसूख नहीं है, हमारी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, हमने उसे ऑटोनमस किया, वो अपनी खुद से काम कर रहा है, लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं कि सिर्फ अपोजिशन के बंदे ही गिरफ्तार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया, अब साद रफीक साहब कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें भी हो रही है। सारे पीपल्स पार्टी भी इसी तरह के गिले कर रही है। वो कहते हैं कि उधर अलीमा खान साहबा का बिलखुसूस रेफरेंस दिया जाता है कि उनका मामला था, उन पे नरम हाथ रखा गया, जबकि अपोजिशन पे सख्त हाथ रखा जा रहा है। हुकूमती वुज़रा भी है, उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा नरमी है, अपोजिशन के साथ सख्ती है। नहीं समर, मैं ये समझता हूँ ये परसेप्शन को कैसे जो है ना इसको करेंगे। देखें ये परसेप्शन जो है इसके पीछे अनफाउंडेड परसेप्शन है। अनफाउंडेड परसेप्शन ये है कि इस हुकूमत के आने के बाद से एक भी नया केस नैब ने इस हुकूमत के कहने पे तो फाइल नहीं किया। जितने केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पेंडिंग हैं, वो हमारी हुकूमत में आने से पहले हैं। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब का रोना रोते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 56 कंपनियों की करप्शन का जो इल्ज़ाम है, या वो सारा केस हमारी हुकूमत ने खोला है? वो तो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के ऊपर हुआ। यहाँ तक हुआ कि 56 कंपनियों में जो CEOs थे जिनको ज़्यादा तनख्वाहें दी गई, उनसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तनख्वाहें भी वापस ले ली गई। अब क्या वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगा? इस तरह से बाकी जो केसेस पीपल्स पार्टी के ऊपर शर्जील मेमन के थे, वो तो नवाज शरीफ साहब के दौर में चलते रहे, नैब ने उसके दौर में उनको पकड़ा, तो उसका इल्ज़ाम है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें ऐसी बात नहीं है। अलीमा खान साहिबा कोई पंजाब की CM नहीं थी, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उनका मामला टैक्सेशन का है, FBR उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा हमें हुक्म भी कर दिया है कि बुध से पहले पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराएं। FBR उस हुक्म के ताबे है।
میری اطلاع کے مطابق اس ویکینڈ کے اوپر بھی ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے FBR کے اندر، اور بدھ کے روز وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ ان کی کتنی لائبلٹی بنتی ہے، پوری پراپرٹی کی تفصیل کیا تھی۔ اتنی جلدی میں نہیں سمجھتا کسی دور میں کسی وزیر اعظم کی بہن کے خلاف کارروائی ہو جتنی اس دور میں ہوئی ہے، اس کا تھوڑا سا کریڈٹ تو ہمیں دے دیجیے۔ یعنی بالکل پورا کریڈٹ جاتا ہے جب یہ کارروائی اپنے منطقی انجام کو اگر پہنچتی کنکلوڈ ہوتی۔ بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کرپشن۔ اگر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے یا اسے کنٹرول کرنے میں حکومت ہماری کامیاب ہوتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی ایک سے سکسیس کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور بات کریں گے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سے متعلق۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو، اور اب ہم بات کریں کچھ ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق، اور پیپلز پارٹی کا اگر ہم ذکر کریں تو پیپلز پارٹی ایک طرف تو پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں شریک چیئرمین، وہ یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کپتان حکومت جو ہے وہ مدت پوری نہیں کر پائے گی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس وقت وہ سخت احتساب کی زد میں ہے۔ پہلے زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے اس میں شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ کتنی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آرڈیننسز کے ذریعے پارلیمانی نظام جو لیجسلیشن کا معاملہ ہے وہ نہیں چلنے دیں گے، اس کے خلاف وہ ریزولوشنز لے کر آئیں گے۔ تو اوورآل پیپلز پارٹی کی آنے والے دنوں کی اسٹریٹجی سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فرحت اللہ بابر صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، آج اینٹی کرپشن کا عالمی دن ہے، اور حکومت کی جو اس وقت احتساب کی ڈرائیو چل رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے 70 سالوں میں ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا، اور کڑا احتساب ہوگا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی کیسز قائم ہیں، نون دی کی قیادت کے خلاف بھی کیسز قائم ہیں۔ بالخصوص اگر آپ کی پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پہلے زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ کتنا زیادہ یہ ورینگ سائن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کتنی آپ کے لیے پریشان کن صورتحال آگے بڑھنے جا رہی ہے؟ شکریہ سمر، آج اینٹی کرپشن کا عالمی دن ہے، اور آپ نے اچھا کیا کہ سوال کی ابتدائی اسی سے کی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ احتساب کی حمایت کی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب اکراس دا بورڈ، تمام اداروں کا، تمام افراد کا، تمام ان لوگوں کا جو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں، ٹیکس پیڈ منی ہے اس سے تنخواہ لیتے ہیں، ان سب کا احتساب یکساں ہونا چاہیے۔ یہ کہ جو موجودہ طریقہ کار ہے احتساب کا اور جس طرح سے ہو رہا ہے، اور ابھی آپ نے ذکر کیا آصف زرداری صاحب کا، محترمہ فریال تالپور کا، وہ تو چھوڑیں، اب بلاول بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے شامل کر دیا، اور ابھی تو ان کو GIT کے نوٹسز آتے رہے، اب لیٹسٹ سوال نامہ آیا تھا پچھلے ہفتے، ان کو سوال نامہ آتے رہے، اور اب تو باقاعدہ نیب نے نوٹس بھیجا ہے۔ یہ لیٹسٹ یہ ہے، نیب نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیشی کر لو، آ جاؤ۔ نیب میں کب بلا رکھا ہے بلاول صاحب کو، کب آیا نوٹس؟ ان کو بلایا ہے آج 9 تاریخ ہے، غالباً 13 کو بلایا ہے یا 12 کو نیب نے بلایا ہے، گاڈ نوز کے۔ کیا نوٹس میں کیا انہیں کہا گیا بلاول صاحب سے، کیا تفصیلات مانگی گئی؟ ایک نوٹس ہے، ایک کمپنی تھی، اس کا نام تھا پارک لین، اور وہ پارک لین میں بلاول بھٹو صاحب مائنارٹی شیئر ہولڈر ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے 1988 میں، اور وہ مائنارٹی شیئر ہولڈر کے طور پہ ان کا نام ڈالا گیا ہے 1989 میں۔ دیٹ مینز وہ چند ماہ یا 1 سال کے تھے جو مائنارٹی شیئر ہولڈر ہیں، اور اس کمپنی نے پارک لین نے کوئی پراپرٹی کورٹ سے خریدی تھی ان ناظر کے تھرو، اور وہ لیجٹمیٹ ٹرانزیکشن تھا، اور اب اس لینڈ کی ڈیمارکیشن ہو رہی ہے، اٹس آل لیگل، ڈیمارکیشن ہو رہی ہے۔ اب نیب نے جسٹ ٹو پریشرائز کہ آ جاؤ ہمیں بتاؤ کیا ہے، ہم وکیل چلا جائے گا ان کا، لیکن آپ بلاول صاحب نے کیا فیصلہ کیا پیش ہونے کا، خود جا نہ ہونے کا؟ کیا یہ تو وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد ہی وہ دیکھیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ خود جائیں گے، اگر خود بھی گئے جا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ صرف وکلاء بتائیں گے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح نیب کو یہ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے جب یہ نوٹس ہوا، یہ نوٹس ان کو جب بھی GIT کا نوٹس آتا ہے یا اس طرح کا نوٹس، تو یہ بلاول بھٹو زرداری کے کسی بیان کے بعد آتا ہے۔ مثلاً انہوں نے یہاں پر بیان دیا زابست کے فنکشن میں، سندھی کلچر ڈے پر، انہوں نے کہا جی کہ سندھ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ
سندھ کے بھٹوز نے جان کی قربانی دی لیکن یو ٹرن نہیں لیا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اس پر جناب جب یہ بات ہوتی، جب چلاس میں بات کی، جب گلگت میں بات کی، تو اسی طرح کا اور واضح طور پر پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ بات اس طرح سے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ نیب کو استعمال کر رہی ہے، یعنی یہ جو نیب نوٹسز بھجوا رہی ہے آپ کی قیادت کو، نیب کی طرف سے نوٹسز آ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اما پہ آ رہے ہیں؟ میں بالکل، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور نیب دے آر ہینڈ ان گلو، اور حکومت جو ہے وہ نیب کو استعمال کر رہی ہے، اور نیب ہمیشہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیب، ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، آٹونومس ادارہ ہے۔ خان صاحب بھی بار بار دعوے کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی کس کس بات کی ہم تردید یا تائید کریں گے، وہ انہوں نے کیا بات نہیں کی۔ نیب از اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے حکومت کا، اور حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ کوئی اور بھی استعمال کرتا ہوگا نیب کو، لیکن نیب ہرگز انڈیپینڈنٹ ادارہ اینٹی کرپشن کا نہیں ہے۔ میں خواتین کا نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن خود عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کے بھی سوالات اٹھے ہیں، لیکن ہم وہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ مناسب نہیں ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا ادارہ ہے، اور اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی پارٹی ہے اس وقت جو کھڑی ہو کر بات کرتی ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو صاحب۔ نون لیگ بھی بات کرتی رہی ہے نیب کے خلاف، کافی کھل کے بات کرتی لیکن ہے، وہ تو نیب کے ڈسے ہوئے بھی ہیں، وہ ان کے بقول وہ کہتے ہیں ہم نیب کے ڈسے ہوئے، لیکن اب میاں محمد نواز شریف صاحب، اب دیکھیں نا پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمانی پارٹیز کے درمیان کنسنسس ہوتا ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ نیب جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، میں نے بھگتا ہے باقی بھی بھگتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف ہی اشارہ تو نہیں کرے ساتھ کہ اب ہم نے بھگت لیا اب ان کی باری ہے؟ یہ آپ نے درست کہا کہ میاں صاحب نے یہ بات کی ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ نیب اب اسی طرح رہے، نیب غلط ہے، قانون غلط ہے، لیکن فی الحال اسی طرح رہے کیونکہ ہم نے بھگتا تو اور بھی بھگتے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اوروں سے ان کا کیا مراد ہے کہ کون، اور میں آپ بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف بھی ہو۔ یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں نے اور پارلیمان نے مواقع ان کے پاس آئے نیب کے قانون کو درست کرنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2017 میں باقاعدہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا جس کا میں بھی ممبر تھا۔ انیشلی اتفاق رائے بھی کافی چیزوں پہ ہو گیا تھا، almost everything، آپ کی پارٹی بھی کر گئی تھی جس پہ آپ نے بڑا سٹینڈ بھی لیا۔ ہاں اب یہی ہوا یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک اکاؤنٹیبلٹی اور اینٹی کرپشن وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور ابھی تک آج تک اس ملک میں سیریس ڈسکشن ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان جب بنا دو ایشوز انہیریٹ کیے، ایک وائلنس اور ایک کرپشن۔ وائلنس بھی چل رہی ہے اور کرپشن میں زیادتی ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اب اگر میاں صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کس تناظر میں دیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس سے نیب کے قانون کو بہتر بنانے میں اگر کوئی کوشش تھی تو اس کو دھچکا لگے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بالکل بدل جانا چاہیے۔ یہ اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک آپ سیکریٹ کاؤز، مقدس گائے کا تصور نہیں ہٹاتے، جب تک آپ اس کے اندر جو نیب کے چیئرمین کو جو موجودہ اختیار ہے اس اختیار کو زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے کہ فرد واحد استعمال نہ کرے، 3 یا 4 ممبر کا کمیشن متفقہ فیصلہ کرے، اس طرح سے استعمال ہو۔ ظاہر ترامیم ہونی تھی، لیکن ترامیم سے ظاہر میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ ترامیم کرتی تو وہ زیادہ بہتر چیز ہوتی، لیکن اب وہ معاملہ خود اب اپوزیشن کی طرف سے ہی وہ ہمیں پیچھے ہٹی اپوزیشن نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ۔ لیکن اب جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، بہتر نہیں ہے جو آپ نے بھی حقائق بیان کیے کہ وہ بہت کم سن تھے جب وہ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر تھے، ایک مائنورٹی شیئر ہولڈر، تو یہ حقائق کھل کے سامنے آ جائیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، بلاول صاحب جائیں اور جا کے ساری اس پہ تو حقائق سامنے رکھیں۔ قانون کی روح سے تو بلاول صاحب جائیں یا بلاول صاحب کا نمائندہ جائے ایک ہی ہے، اور سارے حقائق وہ جاتے ہیں وکیل جاتا ہے، لیکن یہ تو جو مجھے پتا تھا کہ کمپنی کا نام پارک لین ہے اور فلاں پراپرٹی اور اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جس تاریخ کو ان کی پیشی ہوگی، وکیل جائے گا، غالباً فاروق نائک صاحب یا کوئی اور جائیں گے، ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ میں صرف دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو میک سمر واز کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس خیال سے کہ شاید ہم ان کو دبا سکیں، شاید یہ ڈر جائیں، شاید یہ اس طرح کی بات نہ کریں، یہ خام خیالی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، پارٹی ہے باقاعدہ، تو ہم تو کسی صورت اس کو
टॉलरेट नहीं करेंगे, और ये जो बिलावल साहब को नोटिस है ये भी उसी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ जो ओवरऑल तहकीकात चल रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, ये जाली अकाउंट से मुतल्लिक जो मामला है ये उसी के पैराए में सारा या फिर ये अलग से कोई केस नया खुलने वाला? नहीं, ये जो है ना ये एक पैटर्न है, ये उस पैटर्न का हिस्सा है और ये सारे मुख्तलिफ पीसेस हैं, ये मुख्तलिफ पीसेस हैं, इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को रोज़ाना की बुनियाद पर चेज़ करो और उनको अंडर प्रेशर रखो ताकि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले सकें, पार्टी की पर तवज्जो न दे सके। ये उसका एक हिस्सा है, होगा इससे कुछ नहीं, दैट वी नो। सही, हम फाइट। लेकिन आपकी पार्टी ने तो सर अगर हम ओवरऑल देखें तो इनडायरेक्टली बेल आउट किया तहरीक इंसाफ को, जब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लिमानी पार्टी जो कि इलेक्ट हुए थे वो हल्फ तक उठाने को तैयार नहीं थे, पीपल्स पार्टी आगे आई थी, आपने तो बेल आउट किया उन्हें, वो फिर क्यों आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रोकना चाहते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसा लगता है कि शायद हमने बेल आउट किया, हमने पीटीआई गवर्नमेंट को बेल आउट नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली, मैंने इसलिए कहा इनडायरेक्टली वो हुए। हमने ऑनेस्टली डेमोक्रेसी को बेल आउट किया जब ये पार्टियों के अंदर डिस्कशन हो रही थी। नहीं वो तो देखें ना फरज़ुल बाबर साहब, आपने डेमोक्रेसी को किया लेकिन इनडायरेक्टली तो वो बेनिफिट हुए ना, इसी जिस तरह आप कहते हैं कि आप 2013-14 में भी आप डेमोक्रेसी के साथ खड़े हुए थे लेकिन इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट नवाज शरीफ को गया था। देखिए जी, डेफिनेटली उनको बेनिफिट तो हुआ। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर हम इसको निकालना तो मुश्किल नहीं है, हमारा ख्याल ये था कि इसको अब आज निकालते हैं तो इंतखाबात कब होंगे, क्या होंगे या नहीं होंगे, और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आके बैठ जाएं तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तजर्बा ये है एक दफ़ा गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाएं तो 10 साल बैठी रहती हैं। एक हमारे पास ये सवाल था, दूसरा हमारे पास ये सवाल था कि अगर आप इसको अभी एक हफ़्ते और एक महीने के अंदर निकालते हो तो एक परसेप्शन होगा, वो देखो चोर इकट्ठे हो गए और इमरान खान को निकाल दिया, तो हमने वो नहीं किया। चले साहब मैं मुख्तसर ब्रेक लूँगा, नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फरतुल्लाह बाबर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। हमारी गुफ्तगू चल रही है फरतुल्लाह बाबर साहब के साथ और उन्होंने ब्रेक से पहले अहम इंकशाफ किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब की तरफ से नोटिस भेजा गया है और 13 तारीख को बिलावल साहब को बुलाया गया है नैब में। फरतुल्लाह बाबर साहब, अब बात अगर हम करें जरदारी साहब की, जो ये दावा करते दिखाई देते हैं कि कप्तान हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये किस बुनियाद पर, ये आपकी मालूमात है, ये ख्वाहिश है या फिर आपका एक तज्जिया है, किस बुनियाद पे आपकी पार्टी दावा कर रही है? देखिए, ये ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि वो चला जाए। हम नहीं चाहते कि वैक्यूम हो, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तसलसल के साथ चलता रहे। अगरचे इंतखाबात पर हमने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो चल नहीं पाएगा? देखिए, मैं इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं करता, उनकी नीयत बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन नीयत और कैपेबिलिटी में फ़र्क होता है। हम समझते हैं गुज़श्ता 100 दिनों में, 105-108 दिनों में एक बात वाज़ेह हो के सामने आ गई है कि इसको और इनकी टीम को गवर्नेंस का कोई तजर्बा नहीं है और गवर्नेंस बिल्कुल नहीं। जब एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे तो रुपये की डिवेल्यूएशन का टेलीविज़न से पता लगा, ये एक खौफनाक सूरत हाल है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये कहे कि यू टर्न, ये तो लीडर की निशानी है, मुझे खौफ आता है। दिस इज़ नॉट द वे कि लीडरशिप बात करे। आपने और आप ऐसे वादे करते हो, जो उन्होंने वादे किए कि 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, वेरी गुड, वंडरफुल, लेकिन जब प्लान आपके पास न हो और आप बुलंदबांग दावे करें तो मैं समझता हूँ कि उनकी नीयत जो है वो वैसी बात नहीं कर रहा। ही सीम्स टू बी रनिंग टू फास्ट बिहाइंड द बेस्ट, कोशिश उसकी ये है। और ऐसे लोग जो रन करते हैं टू फास्ट बिहाइंड द बेस्ट, दे टम्बल लोअर द बेटर, वो बेटर भी अचीव नहीं कर पाते। खान साहब, कि आपको विल नजर आ रही है, एम नजर आ रहा है, वो उनकी नीयत साफ है, लेकिन आप कह रहे हैं कैपेसिटी का इशू है, तजुर्बे का इशू है। कम अज़ कम बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो खुलूस से काम कर रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो चाहता है कि वो कुछ करे, बट कैपेसिटी नहीं है। और देखिए, नीयत एक अपनी जगह पे होती है, कैपेसिटी और बात होती है। मेरी नीयत बड़ी अच्छी होगी, दी रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं होता, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने गुज़श्ता इन 100 दिनों में जो मेरा मुशाहिदा है
اور یقیناً زرداری صاحب نے بھی اسی کو بنیاد بنا کر کہا کہ چل نہیں پائے گا. صحیح. اب اگر عمران خان صاحب کو لانے والے کوئی اور لوگ تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو بھی تھے فرض کیا, صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس صورتحال سے مایوس ہو گئے ہوں گے کہ دس مین از انکیپیبل. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پیپلز پارٹی نے 2-3 روز پہلے پریس کانفرنس پہ کیا, آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے, اور یہ حکومت پہ واضح کیا کہ جو آرڈیننسز کے ذریعے جو قانون سازی کا آپ کا ایک ارادہ ہے, گورنمنٹ کو باور کرایا کہ ہم یہ نہیں چلنے دیں گے, ہم قرارداد لے کے آئیں گے اور اسے بلاک کریں گے آپ کی اس موو کو, اور یہ غیر جمہوری ایک سوچ کی غمازی کرتا ہے اس طرح کی بات کرنا پرائم منسٹر کا. لیکن اب یہاں پہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی نے پہلے واضح کیا تھا شروع میں کہ اگر عوام کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کوئی اگر قانون سازی ہوگی تو ہم اسے سپورٹ کریں گے. اب تھوڑا سا ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ اگر عوام کے لیے, ملک کے لیے کوئی بہتر قانون سازی اگر ہوتی ہے تھرو آرڈیننس, تو یہاں پہ بھی آپ کی وہ آفر اپلیکیبل ہے, یا پھر یہ ہر کسی کے لیے آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے, اچھا ہے برا جو بھی ہے؟ دیکھیے جی, یہ آپ نے اچھا پوچھا. ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے اور ہمارا موقف ہے کہ قانون سازی جو عوام کے, ملک کے مفاد میں ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور حمایت کرے گی ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈیفرنسز. اور یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتے ہیں. جو آرڈیننس کی بات ہے, اگر آرڈیننس کوئی آتا ہے, آرڈیننس قانون سازی کا ایک شکل ہے, اس کی ایک شکل ضرور ہے, اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. جس تناظر میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی وہ بڑی خوفناک تھی. وہ یہ تھی, ان سے پوچھا گیا کہ جی اپوزیشن تو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیسے قانون سازی کرو گے, آپ کا تو سینٹ میں اکثریت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم تو آرڈیننس کے ذریعے کریں گے. بے شک آپ آرڈیننس کے ذریعے 120 دن تک آرڈیننس لا سکتے ہو, اور پھر ہاؤس سے ریزولوشن پاس کر کے مزید 120 دن بھی اس کو رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. کاؤنٹر ریزولوشن اگر آ جائے تو پھر لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر تو فرض کیا کوئی آرڈیننس ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے عوامی مفاد میں, تو کیوں پیپلز پارٹی کی مخالفت کرے گی؟ پھر سپورٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی سپورٹ, اچھی قانون سازی کی. اور اگر وہ آرڈیننس ہم دیکھیں کہ بھئی یہ قومی مفاد کے خلاف ہے, تو 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جس کا شاید عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, جب وہ اس طرح اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میں آرڈیننس لے آؤں گا. یہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی ایک ہاؤس میں بھی اگر ایک محض قرارداد پیش ہو جائے اور وہ اکثریت سے پاس ہو جائے کہ جی یہ آرڈیننس نامنظور ہے, تو وہ آرڈیننس اسی دن ختم ہو جائے گا, قبل اس کے کہ 120 دن گزریں. میں آپ کو بتاؤں سمر عباس صاحب, میں خود یعنی پچھلی سینٹ میں PMDC کا آرڈیننس آیا, میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہم نے دیکھا کہ یار یہ آرڈیننس ٹھیک نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پہ ریزولوشن ڈالا کہ دس شوڈ بی ڈس اپروو. لو اینڈ بی ہولڈس جب سینٹ میں ووٹنگ ہوئی, وہ اپروو, میرا ریزولوشن اپروو ہو گیا, اور وہ PMDC کا آرڈیننس نل اینڈ وائڈ ہو گیا. جب وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا تو پورے کا پورا PMDC کا ڈھانچہ بدل گیا نا. مطلب ہے کہ یہ تو کوئی دیکھیں نا, اب 2-3 چیزیں. اب وہ تحریک انصاف کا یہ ارادہ ہے کہ وہ وسل بلور ایکٹ انہوں نے لے کے آنا ہے, قوانین میں وہ ترامیم مختلف کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ مختلف یعنی کہ قانون سازیاں ہونے جا رہی ہیں اہم, یعنی کہ پبلک کے مفاد کے لیے, تو ظاہر پھر آپ اسے سپورٹ کریں گے. وسل بلور ایکٹ ہو گیا, دیگر نیب کے قانون میں اگر کوئی اصلاحات لے کے وہ آتے ہیں, یہ تو بہتر چیزیں ہیں. دیکھیں, نام کا تعلق ہے وسل بلور ایکٹ یا اینٹی کرپشن ایکٹ یا ریفارمیشنز ان دا لا, تو وہ تو جب قانون کا مسودہ آئے گا تو پتہ لگے گا. یعنی جو بہتر ہوگا تو آپ اسے آرڈیننس کے تھرو آتا ہے وہ بھی in the law making, yes, we will support the government if the law is right and proper and the proper through the ordinance. ٹھیک ہے, چلیں اب تھوڑا بات کر لیں ہم جنوبی پنجاب سے متعلق. فائنلی کہ جنوبی پنجاب صوبے پہ پیپلز پارٹی کا بھی تھا ایک کلیم کہ ہم بنائیں گے, ایفرٹ ایک ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب تحریک انصاف کا ایک دعویٰ تھا, وعدہ تھا انتخابی, ان کا وعدہ بھی تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے, لیکن ابھی تک پریکٹیکلی ہمیں اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آ رہے. تھوڑے سے ہیں انتظامی, وہاں پہ ایک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کی طرف سے اب کاؤنٹر موو سامنے آ رہی ہے کہ آپ اب انیشیٹ کرنے لگے ہیں, پارلیمانی پارٹی کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی قرارداد لانے جا رہی ہے پنجاب کے اندر؟ دیکھیے جی, یہ جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہے یہ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف مینیفیسٹو میں ڈالا بلکہ اپنے 100 دنوں کے منشور میں بھی ڈالا کہ ہم یہ کریں گے, اور 100 دنوں میں ایک سٹیپ کی پیش رفت بھی نہیں ہوئی. عارف علوی صاحب نے بلکہ تشویشناک بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے پشاور میں کہا کہ اس کے اندر کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور ہم پہلے مرحلے کے طور پر وہاں یہ کریں گے وغیرہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے
پرائم منسٹر صاحب اس وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ واقعی چاہتے ہو صوبہ پنجاب، سپوزنگ آپ چاہتے ہو، تو آپ کے پاس پارلیمان کے اندر پیش رفت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے پارلیمانی کمیشن بنایا آن ساؤتھ پنجاب، اس پارلیمانی کمیشن نے سب لوگوں سے بات کی، اس پارلیمانی کمیشن نے اکراس دا بورڈ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی، اس پارلیمانی کمیشن نے 11 آئینی نکات میں ترمیم تجویز کی کہ یہ کر کے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، صحیح، لیکن قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا۔ اب اگر عمران خان صاحب واقعی جنوبی پنجاب کا صوبہ چاہتے ہیں، اٹس ویری سمپل، آپ یہ کریں، وہ رپورٹ لے لیں اور وہ قانون جو پاس ہوا تھا ایک ہاؤس سے وہ لے لیں، آپ اس میں سے ان لوگوں کے نام نکال دیں جنہوں نے بنایا تھا، اس میں میرا بھی نام تھا کیونکہ میں اس پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اچھا، آپ ہم سب کے نام نکال دو، اس پہ غور کر لو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ واقعی یہ صوبہ، یہ اضلاع، یہ ڈویژن ٹھیک ہے، یہ رپورٹ ٹھیک ہے، تو آپ اپنا نام ڈال دو۔ دا کریڈٹ ول آلویز گو ٹو عمران خان اینڈ دا پی ٹی آئی، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں اس کے اندر کمی بیشی ہے، آپ کمی بیشی کر لو۔ تو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ اٹس ویری سمپل، اس میں کوئی وہ ہے نہیں، لیکن there is a will, there is a way. not only that, it is so simple, it's a table۔ مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے سمر کہ عمران خان کو کچھ اور لوگوں نے منع کیا ہو کہ نہ کرو۔ اچھا، اب میں اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک، ورنہ آپ کے پاس ڈھانچہ بھی موجود ہے، آپ کا پولیٹیکل ویژن بھی ہے، آپ کا عزم بھی ہے، آپ کے 100 دنوں کا وہ بھی ہے، اور آپ کے پاس رپورٹ بائی آل پولیٹیکل پارٹیز، اور آپ کے پاس قانون جو پاس ہوا ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کچھ اور لوگ روک رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی، ہمیں انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔